अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैपिटल सर्किट। मैं हूं फ़ारूक पताफ़ी। नाजरीन, 3-4 मुतफर्रिक चीज़ें हैं, पहले उनका जिक्र कर लूँगा और फिर हम अपने प्रोग्राम के कंटेंट की तरफ चलेंगे। एक चीज़ जो हुई वो तो सबके सामने है, उसामा बिन लादेन के इशू के ऊपर अभी तक बात बहुत ज़्यादा चल रही है। डिफेंस कमेटी ऑफ कैबिनेट की आज मीटिंग थी और वो अंडर प्रोसेस थी जब हमने लास्ट चेक किया था। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये हुई कि फ़ौज जो है और ISI की सपोर्ट में आज एक रैली भी निकाली गई इस्लामाबाद में। उसके एक बैनर का मैं ज़रूर तज़किरा करूँगा और वो ये था कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़ है वो मुल्क का गद्दार है। मेरे ख़्याल में फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं है इस वक्त। सारे के सारे अगर कोई क्रिटिसिज्म भी करते हैं तो उसका पर्पज़ जो है वो मुल्क को बेहतर बनाना है। और अगर आप उसका देख लीजिए, अभी तक जितने लोग भी इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी इंटरफेस कर रहे हैं तो वो प्राइमरीली ये कहते हैं कि उसामा बिन लादेन कोई हमारी साजिश नहीं थी, बल्कि वो एक यहाँ पे छुपा हुआ बंदा था। काउंटर इंटेलिजेंस का फेलियर हो गया, बात को आगे लेके चलें। तीसरी साइड पे एक और बड़ी आयरॉनिक किस्म की चीज़ हुई। 1 महीना पहले सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनके 2 ओहदों के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला वो रिज़र्व किया था। आज के दिन जी वो खोल दिया गया। अब मुझे ये समझ आती है, अगर उसके प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो इन प्रिंसिपल आई एग्री कि वाकई सदर पाकिस्तान के 2 ओहदे नहीं होने चाहिए। मैंने बार बार ये सवाल भी किए हैं इस प्रोग्राम में, लेकिन क्या आज ही का दिन था? आज ये भी याद रखिए कि 12 मई है। आज के दिन हम क्या बात करने जा रहे हैं? कल और परसों हमने जो बात की थी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर रहते हुए, सिविलियन सिस्टम के अंदर रहते हुए डिफेंस के ऊपर ओवरसाइट कैसे बनाई जाए, किस तरह हमारे सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाए और ये जो दीगर स्क्रिप्ट्स हैं हमारे पैरेलल स्क्रिप्ट्स, उनको कंप्रोमाइज़ करके और आगे चला जाए। मेहमानों का तारुफ करा दूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब हुमायूं अख्तर खान साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, लाइक माइंडेड, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने का, इट इज़ एन ऑनर हैविंग यू हियर। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब आयतुल्लाह दुरानी साहब, MNA पीपल्स पार्टी, जनरल सेक्रेटरी PPP बलोचिस्तान एंड फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने का। मेरे बाएं तरफ तशरीफ़ रखते हैं, मेरी ज़रा हेल्प भी करेंगे मुख्तलिफ सवालात में, रज़ा रूमी साहब, कंट्रीब्यूटिंग एडिटर द फ्राइडे टाइम्स और कॉलमिस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने का। हुमायूं अख्तर खान साहब, इस वक्त अच्छी खासी डिबेट चल रही है। कल के दिन इन कैमरा सेशन भी होने वाला है जिसमें ब्रीफिंग भी होगी। आप इस वक्त कैसे देखते हैं, क्या ये सारे का सारा सिविल मिलिट्री डिबेट जो है वो कोई कंस्पिरेसी है मुल्क के खिलाफ? कंस्पिरेसी तो होती रहती है और शायद किसी की बाहर से कोशिश भी हो, ठीक है। लेकिन हमें सियासतदानों को बड़ा केयरफुली इसको आगे चलना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल ओवरसाइट और पॉलिटिकल कंट्रोल पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के इदारों पे सॉवरन जो अथॉरिटी है पार्लियामेंट, उसी का होना चाहिए। देयर आर नो टू व्यूज़ अबाउट इट। प्रिंसिपल तो ये है, प्रिंसिपल बिल्कुल यही है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कागज़ पे और आइन में पावर्स लेके सियासतदान मजबूत नहीं होते। सियासतदान अपने किरदार से और उनकी परफॉर्मेंस से मजबूत अपने आप को भी करते हैं और अपने इदारों को भी करते हैं। ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, इस पर हमें ज़रा केयरफुल रहना चाहिए। देखिए, 9/11 के बाद से ये सिलसिले शुरू हैं, अमरीकी दबाव, हमने 180 डिग्री के टर्न्स लिए, बेसिस इस्तेमाल। मुराद किसने लिए सर? हम पाकिस्तान जो हुकूमत में जनरल मुशर्रफ थे, और बेसिस दी गई और वो लॉजिस्टिकल चेन की इजाज़त दी गई और सब कुछ हुआ और ड्रोन हमले शुरू किए गए और CIA की प्रेजेंस बढ़ी और ये जो 2008 का इलेक्शन है उसके बाद ये तमाम चीज़ें और मज़ीद बढ़ गई। सबको मालूम था, विकीलीक्स के ज़रिए भी मालूम हो चुका है कि ड्रोन अटैक्स होते हैं, ताउन होता है, सब होता है। अब मैं इसको ज़्यादा गहराई से देखना चाहता हूँ कि ये जो उसामा बिन लादेन का वाक़या हुआ है, ये वाक़या हो गया। पहले दिन तो आपने देखा कि प्रेसिडेंट ओबामा ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और हमने भी आर्टिकल्स लिख दिए और आपस में मुबारक बातें एक्सचेंज हो गई। उसके बाद अमेरिका में एक स्पिन डॉक्टरिंग शुरू हुई और उनके इदारों ने पाकिस्तान इस चीज़ को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अब हम एक एग्जिट स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। अब हम एंड गेम अफगानिस्तान में हो रही है। जब एंड गेम्स होती हैं तो अब इस तरह के वाक़यात शुरू, देखें कैसे इस्तेमाल हो रहा है। वर्स्ट चीज़ हम ये करेंगे कि जो ट्रैप हमारे लिए ले किया जा रहा है और ले किए जाते हैं, कोई इसमें कोई सिनिस्टर बात नहीं है। अमेरिकन और हर कोई
اس طرح کی برنکمینشپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نے جو سول ملٹری اوور سائٹ یا جو بھی کرنا ہے اور فوج کا کیا رول ہونا چاہیے وہ ہم سب کریں, وہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں, وہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں. لیکن جو ہمارے لیے یہ جو ابھی گیم شروع ہے اس میں ہم ایک ہو جائیں, اس میں ہم باہر ایک ہو کے نظر آئیں, کیونکہ ابھی اگر اس میں ہم نے پھسلے تو یہ اوور آل جو ریجنل جب بیٹھے گی جو کویگمائر ہے اور جو ریجنل ایکویشن بنے گی اس میں ہم کمزور ہو جائیں گے. ٹھیک, بالکل صحیح ہے. آیت اللہ درانی صاحب آپ کے پاس بات کو لے کر آؤں گا. مجھے یہ بتائیے کہ بار بار سوال کیا جاتا ہے, 3 سال ہو گئے, بڑی کوششیں کی گئی, آپ کی پارٹی کو ایک خاص طور پہ آپ کی حکومت کو مینڈیٹ بھی ملا تھا کہ یہ ایکویشن کو ٹھیک کریں. آپ ابھی تک نہ تو وار آن ٹیرر کا چارج لے پائے ہیں, نہ ہی یہ اوور سائٹ قائم کر پائے ہیں. کیوں؟ حافظ صاحب, ہمایوں صاحب کے باتوں سے تو میں بالکل متفق ہوں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کے اس موضوع پر آتے ہیں تو دیکھیں, سچ بات وہی ہے کہ جو ابھی تک پارلیمنٹ کو وہ اختیارات حاصل نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, ادارہ جاتی واقعتاً ہمیں نہیں ملا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفائن کر دیں گے سر میرے لیے؟ فی الوقتی اسٹیبلشمنٹ کا فوج کی بات ہوتی ہے نا, کہ جو اس کے ادارے ہیں, جو اس کے ایجنسیاں ہیں, وہ ڈائریکٹ ہم مانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس ہوں گے, لیکن اندر گراؤنڈ پہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہمارے حکم پہ چلتے ہیں یا سیاسی حکم پہ چلتے ہیں. البتہ مشاورت کی حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشاورت کی حد تک ہم جا سکتے ہیں ان کے ساتھ. پارلیمنٹ اتنی بالادست نہیں ہے, یہ حقیقی بات ہے. لیکن اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ شاید آپ لوگ ہوم ورک نہیں کرتے, آپ کے پاس اتنی انپٹ نہیں ہے, آپ کے ڈیسیژن انفارم نہیں ہوتے. میں مانتا ہوں آپ کی بات کو. یہ تمام جو نا انٹیلیجنس رپورٹس جتنے بھی آ جاتے ہیں, ایک ادارہ ہے جس نے ان ادارے نے ہی سب کچھ انپٹ لانا ہے, وہ وہی آپ کو دے گا. مطلب آپ کا وہ ادارہ جو کیمرہ ہے وہ آپ کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, باہر جو کچھ دکھا رہا ہے وہ آپ کا کوئی ڈش ہوگا. اسی طرح تمام چیزیں جو حکومت کے ساتھ شیئر کی جانی چاہیے, ہائی لیول پر 2-4 پوائنٹس پر تو ہوتے ہیں, لیکن گراؤنڈ کی حقیقت کی بنیاد پر میں خود پریکٹیکلی آپ کو بتا دوں, مجھے نظر نہیں آتا ہے, میں ایسے پولیٹیکل ورکر آپ کو بتا رہا ہوں کہ گراؤنڈ پر ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم واقعتاً ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے جا رہے ہیں. کل جو بریفنگ ہو رہی ہے اس سے آپ کی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں, وہ اس میں بڑی حد تک ہم ایک دوسرے کو صرف دیکھ سکتے ہیں, دیکھنے کی حد تک ہم ایک دوسرے کو ہاتھ ملا لیں گے, وہ جو کچھ کہیں گے ہم بالکل وہ رنگیلا کی فلم کی طرح سر ایسے سے ڈالیں گے, بالکل ٹھیک کر رہا ہے. کیونکہ ہم اگر کچھ کہیں گے اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ڈو مور کے بجائے نو مور ہم ہو جائیں گے. یہ ایک خوف ہوتا ہے ہمیشہ. اچھا, ایسا بھی کوئی میکینزم موجود ہے کہ آپ کو ہٹا دیا جائے؟ اس لیے میں نے آپ کو کہا, آپ نے خود اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ کچھ لوگوں نے فوج اور ISI کے لیے ایک جلوس نکالا. آپ نے خود کہا, میرے الفاظ نہیں, اور میں ابھی دیکھ کے وہیں سے آ رہا ہوں, اور یہی چیز پڑھ کے میں آ رہا تھا, میں بھی دیکھ کے آ رہا تھا. تو 300-400 لوگ تھے, وہ اس طرح کے کر رہے تھے. یہ حقیقت ہے کہ وہ موجود ہے. جب وہ چیز موجود ہے اور اس کے بعد اس کا سائیڈ ایفیکٹ جتنا بھی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز کہیں نہ کہیں سے آپ کے ابتدائیہ میں تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب کے متعلق بھی انہوں نے یہ الفاظ پیش کیے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے نہیں کیے, اصل میں فیصلہ ہوا نا, اور آج کھول دیا گیا اس کا ڈھکن. کسی نے بھی کروایا, کسی نے کیا. لاہور سے کسی وجہ سے لاہور سے ایک رزلٹ آیا, لاہور کا رزلٹ ہے. تو اس لاہور کی رزلٹ نے اسلام آباد کو گھبراہٹ میں یا تنگی میں یا تکلیف میں, یا پھر ایک وکیلوں کو بلا کر کے بھائی اس پر سوچو کہ ابھی اس پر کیا ہم لوگ کریں. ٹھیک ہے نا, پریکٹیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس پر اگر کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو حکومت تو جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اس کی سپورٹ کر رہی ہے اس پر. ہاں, اپوزیشن شاید نہیں کر رہی. تو مجھے اگر آپ یہ جو لنک انسینویٹ کر رہے ہیں, اچھا میں انسینویشن ہے, اچھا ٹھیک, تو وہ مجھے تو اب آئی تھنک دی گورنمنٹ از سپورٹنگ دی اسٹیبلشمنٹ. تو ان کی کمزوری ہے نا پھر. نہیں, ہاں, کمزوری کہاں پیدا ہو گئی, مینڈیٹ کیوں لیا تھا؟ کمزوری کہاں پیدا ہو گئی, اس وجہ سے کمزوری پیدا ہو گئی کہ یہ ایک بیرونی ملک کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور یہ پاکستان کی خاطر ہم لوگ بہت ساری چھوٹے چھوٹے قربانیوں کو دینا پڑے گا. پولیٹیکل قربانی کیا ہوتی ہے سر؟ کس کی قربانی اس وقت؟ فی الوقتی تو ایسی قربانی ہے کہ ہم لوگ سیاستدانوں کی قربانی, سیاستدانوں کی قربانی دے رہے ہیں. بہت سارے اپنی انا کو ہم ختم کر چکے ہیں, انا کو ختم کر رہے ہیں. اور ایک بات اگر مجھے آپ اجازت دیں گے اس میں آپ کو ایڈ کروں, آپ نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے متعلق کہا کہ اس کے متعلق انہوں نے یہ 2 رائے قائم کیا. اگر آپ کوشچن اس کے بعد مجھ سے لیں گے تو پھر میں اس کا جواب, ٹھیک ہے, اس پہ ضرور بات کر لیں گے. رضا رومی صاحب, آپ سے بات یہ پوچھنی ہے کہ آپ لوگ سازشیں کیوں کر رہے ہیں, یہ صحافی لوگ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟
میرے خیال سے آج کل تو جو میڈیا ہے اس کے اوپر تو بہت ہی زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ بھئی وہ سوالات کیوں اٹھا رہا ہے، وہ کیوں یہ پوچھ رہا ہے کہ ایک عالمی دہشت گرد ہمارے ملک میں پچھلے 6 یا 7 سال سے ایک بہت ہی حساس مقام پر قیام پذیر تھا، اور یقیناً اس کے ابھی تک ہم جوابات نہیں دے پائے قوم کو. اور میرے خیال سے یہ ایک جمہوری معاشرے میں یہ بہت ضروری ہے کہ حکومت اور اس کا حصہ ہوتی ہے فوج اور ISI. ٹھیک ہے، وہ حکومت سے باہر نہیں ہے. ISI اور فوج جو ہے we must remember it is part of the executive. It is under the law. It falls under the purview of the prime minister. ٹھیک ہے، بکس پہ تو ہے. ہاں، اور یہ جو بینر آپ بتا رہے ہیں یہ احمقانہ بینر ہیں کہ جو فوج کے خلاف ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے. بھائی کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو اپنی فوج کے خلاف ہوگا. میں ایک پاکستانی ہوں, آئی ایم پراؤڈ آف مائی آرمی, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ایک نیوکلیئر آرمڈ آرمی ہے, وہ اس کا ایک ماضی رہا ہے. لیکن جب ایک آرمی خود کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اور ریڈار ہمارے کام نہیں کر رہے تھے, اور ایک امریکی وہ ہیلی کاپٹر آئے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, انہوں نے ریڈارز کو چکما دیا اور ایک جو ٹیررسٹ ہے اس کو لے گئے. تو پھر اب ہم یہ تو پوچھیں کہ بھائی بجٹ جو ہے ہمارا وہ 30 سے 40% جو ہے جو ہمارے ٹیکسز سے ڈائریکٹ اور بریک لگائیے گا یہاں پہ. مجھے یہ سر بتائیے کہ ہمیں اعتراض خاص طور پہ اس آپریشن پہ ہے, ہمیں اسامہ کے ہونے پہ نہیں, ہمیں 5 سال اگر ایک بندہ ہمارے ملک میں رہ جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. دیکھیے تین طرح کے اعتراضات ہیں. پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں دہشت گرد کیوں نکلتے ہیں, القاعدہ کا آدمی چپے چپے سے پاکستان سے کیوں برآمد ہوتا ہے, پہلا تو یہ اعتراض ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے, اور ظاہری بات ہے کوئی ان کی پش پناہی کر رہا ہے, کوئی نیٹ ورک, وہ اعتراض تو آپ درانی صاحب سے کریں گے نا جن کی حکومت ہے. میں بالکل کروں گا. اچھا, دوسرا اعتراض جو ہے جو انڈیپینڈنٹ حلقے ہیں ان کا یہ ہے کہ بھائی اگر ہماری افواج میں اتنی کیپیسٹی نہیں کہ وہ 4 یا 2 ہیلی کاپٹر آئے اور وہ اڑا کے لے گئے, اسامہ کو مار کے لے گئے, تو پھر کیا فائدہ ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بھائی یہاں پہ ایک کلچر آف ٹرانسپیرنسی ہونا چاہیے, شفاف ہونا چاہیے. یہ ایک جمہوری دور ہے, اس میں جو کچھ فیصلے ہو رہے ہیں اور جو کچھ آپریشن ہو رہے ہیں, جو معاہدے ہوئے تھے, جنرل مشرف صاحب نے معاہدے کیے تھے, ان کو قوم کے سامنے لایا جائے, کہ جس میں ڈرونز بھی شامل ہیں, جس میں یہ معاہدہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے کہ اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے امریکی فوج یونیلیٹرل یعنی کہ یک طرفہ. لیکن وہ ڈیکلن واش کا ایک آرٹیکل آیا ہے, گارڈین میں آیا ہے, اور اس کے اندر انہوں نے سبسٹینشیٹ نہیں کیا, کسی کا نام نہیں لیا. دیکھیے we don't have to trust it, but our government must give an official position. صرف یہ کہنا تو کافی نہیں ہے یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے. وہ بتائیں کہ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا, اور وہ ڈرونز کے اوپر بھی قوم کو اعتماد میں لے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ ڈرونز میں بھی 2 رخی پالیسی ہے. کچھ وہ ہے ڈرونز جو بہت اچھے ہیں, ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. کچھ ڈرونز پہ پوری قوم چلاتی ہے. بھائی آدھے ڈرونز ابھی 2 ہوئے ہیں پچھلے, آپ نے سنا کہ کوئی اسٹیٹمنٹ آئی حکومت کی طرف سے یا آرمی کی طرف سے, ان کے اوپر چپ ہو گئے. جب کوئی ایک خاص ڈرون ہوتا ہے تو اس کے اوپر سب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ڈرون حملہ ملک کی سالمیت کے خلاف ہے. بھئی آپ ایک پالیسی رکھیں, بھئی آپ نے نو ڈرونز. نہیں, کچھ ڈرونز پہ اس لیے اعتراض ہوتا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس ہم نے تحفے میں دیا اور اس کے بعد بھی آپ نے حملہ کر دیا, تو کچھ تو ہوگا نا. دیکھیے غصہ تو آئے گا نا کہ یار اچھے دوست ہیں, مارتے بھی ہو, اور ریمنڈ ڈیوس کو کیوں دیا؟ آپ کی اپنی کورٹس نے دیا, آپ کے اپنے اسلامی قوانین کا اطلاق ہوا. اگر ایسی بات تھی تو پھر آپ اس کا کیس پرسیو کرتے. لاہور ہائی کورٹ میں تھا, اور وہاں پہ اس کو لاہور ہائی کورٹ میں نہیں رہا, اس کے سبارڈینیٹ کورٹس میں تھا, اور اس کو پنشمنٹ ملتی. ٹھیک ہے نا. ہمایوں صاحب